बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुशामदीद। रात के 2 बजे का वक्त था। मेरे शौहर मेरे बराबर में गहरी नींद सो रहे थे और साथ ही हमारा 5 साला बेटा भी। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। आज मौसम बहुत खराब था, तूफानी बारिश हो रही थी। मेरे शौहर और बेटा दोनों गहरी नींद में थे। रात का खासा पहर गुजर चुका था, मगर नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। इसकी वजह ये तूफानी बारिश नहीं, बल्कि वो तूफान था जो आज से तकरीबन 6 साल पहले मेरी जिंदगी में आया था। मेरे लेटे लेटे इस जगह जा पहुंची मैं, जहां पे वक्त सालों पहले गुजर चुका था, यानी कि जब मैं 22 साल की होती थी। मेरा नाम हिबा है। जिंदगी बहुत हसीन थी। गम क्या होता है नहीं जानती थी। वालिद साहब गवर्नमेंट टीचर थे। हम 2 ही बहनें थीं। आपस में बहुत मोहब्बत थी। हमें जिंदगी अच्छी हमारी गुजर रही थी। मेरी तो पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी थी। फायजा कॉलेज जाती थी, मैं घर के कामों में अम्मी का हाथ बटाती। एक दिन अम्मी परोस गई हुई थी। 2 बज रहे थे। फायजा के कॉलेज से आने का वक्त हो गया था। मैं बावर्ची खाने में खाना बनाने में मसरूफ थी। मुझे फिक्र हो रही थी क्योंकि आज फायजा कॉलेज से लेट हो गई थी। इतने में दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक निहायत ही खुश शक्ल नौजवान खड़ा था। इसने चश्मा उतारा। इसकी आंखें काली थीं। न जाने इन काली आंखों में ऐसी क्या बात थी जो यूं एक ही पल में मुझे इसकी तरफ खींच रही थी। न जाने कौन सा जज्बा था जो पल भर में हम 2 अजनबियों को यूं लगा जैसे हम एक दूसरे को सदियों से जानते हैं। खैर, एक बेशकीमत गाड़ी खड़ी थी। ऐसी गाड़ी हमारे मोहल्ले में जरा हट के बात थी। अस्सलामुअलैकुम, वो बोला। इसकी आवाज बहुत खूबसूरत थी और सहरंगेज थी, बिल्कुल इसकी शख्सियत की तरह। इसके बोलने पर मैं जैसे होश में आ गई और अगले ही पल मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा। ये मैं हूँ? यकीन ना हुआ। एक गैर मर्द की तरफ खुद को मायल होता देखकर मुझे खुद पर शर्मिंदगी हुई। दरअसल कॉलेज से निकलते हुए फायजा का पैर फिसल गया था और गिरने की वजह से इसकी टांग में चोट आ गई थी। ऐसे में इन साहब ने इसकी मदद की और इसको घर तक पहुंचाया। मैं इनकी बेहद मशकूर हुई। अंदर बुलाना मुनासिब ना लगा मुझे, क्योंकि अम्मी घर पर ना थी, मगर फायजा नदान इसको जोर देकर अंदर ले ही गई थी। मगर मैं जाकर इसी वक्त अम्मी को बुला लाई थी। अम्मी इनकी बहुत मशकूर हुई। वो देखने से शरीफ लगता था और था भी इसकी मौजूदगी में बहुत गैर महफूज सा महसूस कर रही थी, क्योंकि वो बात तो फायजा से कर रहा था, मगर इसकी चोर निगाह मुझ पर थी। जैसे मैं इसकी तरफ देखती तो वो शर्म से सुर्ख हो जाता और नजर झुका लेता। शायद ये सब इसके बस में ना रहा था। वही कशिश इसे भी मेरी तरफ बुरी तरह खींच रही थी, मगर इसकी हया मेरे दिल को ऐसे भाई के पल वो अजनबी की हो गई। शर्म से पानी तो मैं भी हो ही जा रही थी। बेटा, तुम्हारे वालिद का नाम क्या है? अम्मी ने बगौर इनके चेहरे को देखते हुए सवाल किया था। जी, शहाब अली। मगर क्यों आंटी? इनके जवाब पर अम्मी का चेहरा एकदम खुशी से खिल उठा। सादिया के बेटे हो? जी। मगर? अरे बेटा, जब तुम लोग बहुत छोटे थे तब हमारे पड़ोसी हुआ करते थे। इनकी नजर से मैं पानी पानी हो गई। एक खामोश मुस्कान दोनों के लबों पर थी। इन दिनों कितनी खुशी थी, जो लगता था जैसे हवाओं में हूँ। फिर अंकल ने हमें एक रात खाने पर बुलाया। मैंने जी भर के सिंगार किया था। इस दिन जब हम इनके घर पहुंचे, मेरी नजर मुसलसल शाहजेब को तलाश कर रही थी, मगर वो ना दिखे। अचानक ही मैं एक मजबूत नौजवान से टकराई। खुद को संभाल न सकी। गिरते गिरते इन्हीं ने संभाला। गलती भी अपनी थी, मगर एक गैर का हाथ मेरी कमर को छुआ था। मुझे गुस्सा आने लगा तो अच्छी खासी सुना दी इनको। काफी देर सुनाने के बाद भी इनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और वो हाथ बांधे ताबेदारी के साथ मेरी डांट सुन रहे थे। मुझे शर्मिंदगी सी हुई। मैं वहां से चल दी। वो बहुत वजी था, बड़ी बड़ी आंखें, इनमें शौकी थी, मगर मुझे वो शौकी बिल्कुल ना भाई थी। खैर, इसके बाद वो मुझे ना दिखा। शाहजेब इस दिन काम के सिलसिले में बाहर थे। मैं उदास सी हो गई। खैर, कुछ अरसे के बाद एक दिन शाहजेब की अम्मी और बहन आई थी। इसी रात अम्मी ने मुझसे बात की कि शहाब अंकल और इनकी बीवी तुमको अपनी बहू बनाना चाहते हैं। हमें तो पसंद है लड़का, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? मुझे भला क्या एतराज हो सकता था। मैं तो खुशी से खिल उठी। जैसा आप मुनासिब समझे अम्मी। ये बोलती मैं वहां से चल दी। आज वो लोग रस्म करने आए थे। शाहजेब भी साथ थे।
وقت رسم ہوا، میرے چہرے پر حیا دمکنے لگی۔ شاہزیب کی والدہ نے مجھے انگوٹھی ڈالی، جس کی وجہ سے میرے ہاتھ سے وہ انگوٹھی اتار لی گئی جس کو میں نے پہلے اس انگلی میں پہن رکھا تھا۔ یہ شاہزیب کی محبت کی نشانی تھی۔ میں سمجھ نہ سکتی تھی کہ اس انگوٹھی کے اترتے وقت مجھے اس قدر طرف سے کیوں محسوس ہوئی تھی۔ خیر، مجھے انگوٹھی ڈال دی گئی۔ میں نے شاہزیب کے چہرے کی طرف دیکھا، مگر وہ بے تاثر کھڑے رہے۔ اگلے ہی پل مجھ پر قیامت برپا ہو گئی جب میری ساس نے کہا کہ آج سے تم میرے بیٹے زہیب کی امانت ہو۔ دراصل جس لڑکے سے میں اس دن ٹکرائی تھی وہ ان کا دوسرا بیٹا شاہزیب کا چھوٹا بھائی زہیب تھا۔ اس نے مجھے پہلی بار دیکھ کر ہی پسند کر لیا تھا۔ پسند کیا اس نے مجھ سے عشق کیا تھا اور پھر اس کے کہنے پر یہ رسم کی گئی۔ شاہزیب بھائی کی محبت میں چپ ہو رہے تھے۔ میں ٹوٹ گئی، سمجھ نہ آیا کہ کیا کروں۔ شاہزیب نے آنکھ کے اشارے سے چپ رہنے کو کہا تو میں سمجھ گئی کہ اب انکار کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اگر میں اپنی محبت اور حق کی خاطر ابھی کھڑی بھی ہو جاؤں تو وہ محبوب بھی مجھے اپنانے سے انکار کر دے گا۔ پل میں خوشیاں برباد ہو گئیں، میں بے جان مورت بن گئی۔ میری زہیب سے منگنی کے بعد شاہزیب کبھی ہمارے گھر نہ آئے۔ زہیب کی کزن کی شادی تھی، ہم لوگ سب مدعو تھے۔ گھر میں کافی گہما گہمی تھی۔ میں ان کے لان میں گمسم بیٹھی تھی۔ ٹھنڈ بہت تھی مگر مجھے اس کی پرواہ نہ تھی۔ اچانک مجھ پر کسی نے پیچھے سے گرم جیکٹ ڈال دی۔ میں نے چونک کر دیکھا تو وہ زہیب تھا۔ اس کی شکل دیکھتے ہی مجھے غصہ آنے لگتا تھا۔ میں غصے سے اٹھ کر جانے لگی تو اس نے میری کلائی تھام لی۔ میں نے چھڑانی چاہی تو اس نے مجھ کو کھینچ کر خود کے قریب کیا، جس سے میں اس کے کشادہ سینے سے جا لگی۔ اس کا چہرہ میرے چہرے کے بالکل نزدیک تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہے تھے۔ اس کی سانس تک میں اپنے چہرے پر محسوس کر پا رہی تھی۔ ایک پل کے لیے وہ مجھے بہت بھلا لگا۔ اس کی اس بے باکی نے مجھے اندر تک جھنجھوڑ دیا تھا۔ شاہزیب کا انداز ایسا بالکل نہ تھا، مگر وہ بس ایک پل ہی تھا۔ میں نے غصے اور نفرت سے خود کو اس کی باہوں سے چھڑانا چاہا، مگر اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ میں بے بس ہو گئی۔ وہ مسلسل مجھے تکے جا رہا تھا۔ چھوڑ دو مجھے، میں غصے سے بولی۔ اب اور انتظار نہیں ہوتا، جلدی میری دلہن بن کر آ جاؤ۔ جانتی ہوں میری بہت بڑی خواہش ہے تمہیں اپنی دلہن بنے دیکھنا۔ وہ خوشی سے مسکرایا، پھر اس نے مجھے آزاد کر دیا۔ مجھے وہ زہر لگا۔ میں نے اس کو کھڑی کھڑی سنا دی، مگر وہ مسلسل مسکراتا رہا۔ میں وہاں سے چل دی، مگر اس کے وجود کی مہک ابھی تک میرے انگ انگ میں بسی تھی۔ اتنے قریب آج تک میرے کوئی نہ ہوا تھا، وہ پہلا شخص تھا۔ بس پھر یہ سلسلہ یوں ہی رہا۔ وہ پیار لٹاتے نہیں تھکتا تھا اور میں اسے ذلیل کرتے نہیں تھکتی۔ وہ بیچارہ تو ایسے کرنے کی وجہ بھی نہیں جانتا تھا۔ اس نے میری ہر بدتمیزی، ہر بدسلوکی کا جواب بس نرمی اور محبت سے دیا۔ میں ان دنوں بہت تکلیف میں تھی۔ قسمت کا سارا غصہ اس پر اتار دیتی۔ 6 ماہ یوں گزر گئے۔ اب ہماری شادی کی تاریخ رکھی جا چکی تھی۔ زہیب تو خوشی سے پاگل تھے ان دنوں اور میں زندہ لاش بن گئی تھی۔ اپنے محبوب کو ساری عمر اب جیٹ کی شکل میں دیکھنا تھا۔ میں بہت دعا کرتی تھی کہ کوئی راستہ پیدا ہو جو مجھے اور شاہزیب کو ایک کر دے۔ وقت پر لگا کر اڑتا گیا اور میں زہیب کی دلہن بن گئی۔ بارات بہت دھوم دھام سے آئی تھی، بہت شاندار بارات تھی۔ کتنی چاہت سے زہیب مجھے بیاہنے آیا تھا۔ وہ رات اس کے ارمانوں سے سجی تھی۔ اس کا چہرہ تو چاند کی طرح دمک رہا تھا۔ مسکراہٹ ایک پل کو بھی چہرے سے غائب نہ ہوئی۔ آخر ہمارا نکاح ہو گیا۔ اب میں پوری طرح سے زہیب کی ہو گئی۔ اب تو مجھ پر صرف اور صرف اس کا حق تھا، یہاں تک کہ میرے خیالوں پر بھی، اپنی بے بسی پر بھی خون کے آنسو رو رہی تھی۔ وقت رخصت آ گیا۔ میں نے ارادہ کر لیا میں اب بھی شاہزیب کی جگہ کسی کو نہیں دوں گی۔ مجھے اس پر زہیب کے وجود سے نفرت محسوس ہونے لگی۔ عمر بھر میں نے اس کو اس نفرت کی آگ میں جلانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں عروسی لباس پہنے، گھونگھٹ اوڑھے زہیب کی سیج پر بیٹھی تھی۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ کھلا اور میری ساس پھپھو، زہیب کی پھپھو کہلائی ہوئی آئی، کمرے میں داخل ہوئی۔ سنو بیٹا، زہیب کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ وہ بہت زخمی ہے مگر ہاسپٹل نہ جانے کی ضد بچوں کی طرح کر رہا ہے۔ ہم نے پوری کوشش کی مگر وہ بالکل نہ مانا۔ بولتا ہے جیسے سب کچھ چل رہا تھا ویسے ہونا چاہیے تھا۔ بیٹا تم بہت دھیان رکھنا اور بس کسی طرح سے اس کو ہاسپٹل کے لیے تیار کر لو۔ فی الحال تو ہم نے اس کی بات رکھ لی ہے اور ہوش میں ہے۔ خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، پریشان نہ ہو بچے، ٹھیک ہے؟ یہ بول کر وہ چلی گئی، مگر میں نے جتنا سنا مجھ پر بجلی گرا گیا۔
کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ ایک بار پھر کھلا. زہیب اندر داخل ہوئے تھے. ان کا بدن جگہ جگہ سے زخمی تھا اور خون رس رہا تھا. نیلی شیروانی خون خون ہو گئی تھی. چوٹیں معمولی نہ تھی. میں پریشان بہت ہوئی مگر ظاہر نہ کیا اور بے رخی سے بیٹھی رہی. وہ بیڈ پر قریب آ کر بیٹھ گئے. تکلیف سے چہرہ سرخ ہو رہا تھا. ان کی 2 پسلیاں بھی ٹوٹی ہوئی تھی مگر میں اس بات سے بے خبر تھی. ہماری بیگم سے صبر نہیں ہوا؟ کیا گھونگھٹ خود ہی اٹھا لیا؟ وہ حسب عادت گہری مسکراہٹ کے ساتھ بولے. میں آپ کی بیگم نہیں ہوں، یہ بات ذہن نشین کر لیں. میں غصے سے بولی. وہ ہمیشہ کی طرح ہنستی ہے. اچھا، نکاح کیا ہے تم سے میں نے بیگم. وہ بغور میرے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے مجھے ستانے کے انداز سے بولے. میں نے ان کی طرف جب نظر اٹھا کر دیکھا تو محسوس ہوا وہ خاصی تکلیف میں تھے. آپ آرام کریں، زیادہ بات آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اس وقت لیٹ جائیں. زہیب، میں نے زندگی میں پہلی بار ان سے نرمی سے بات کی تھی، جس پر وہ مجھے حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات سے دیکھنے لگے اور پھر مسکرا کر بیٹھ کے تاج سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے. انہوں نے تکلیف سے آنکھیں بھینچی تھی مگر میری محبت بھرے رویے کی ان کے چہرے پر چمک بھی ضرور تھی. میں نے اٹھ کر ان کا تکیہ درست کیا اور ان کو ٹھیک سے بٹھایا. آج مجھے احساس ہو رہا تھا وہ مجھ سے کس شدت سے محبت کرتے ہیں. میرا دل یکدم ہی نرم پڑ گیا، یا پھر یہ نکاح کی طاقت تھی. شاید میں خاموش بیٹھی رہی. وہ کافی دیر میری خوبصورتی کی تعریف کرتے رہے، پھر مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کیا. میرے چہرے پر آئی ایک لٹ کو انہوں نے بہت پیار سے میرے چہرے پر سے ہٹایا. میری نظر اچانک بیڈ شیٹ پر پڑی تو وہ خون سے بھری ہوئی تھی. زہیب، آپ کیا بچپنا کر رہے ہیں؟ آپ کو ہاسپٹل جانا چاہیے ابھی کے ابھی. میں غصے سے بولی. وہ بس بیٹھے مجھے دیکھ کر مسکراتے رہے. ایک بار سینے سے نہیں لگو گی؟ انہوں نے بازو پھیلایا. وہی پل تھا جب ہر محبت ماند پڑ گئی اور نکاح کا تقدس مضبوط ثابت ہوا. ایک ہی پل میں دل اس مہربان کو جیون ساتھی ماننے پر تسلیم ہو گیا تھا. لگا میری محبت پر صرف میرے شوہر کا حق ہے، کسی غیر کا خیال ایک گناہ کے علاوہ اور کچھ نہیں. ایک پل میں نے اپنے ماضی بھلا کر سچے دل سے خود کو ہمیشہ کے لیے زہیب کے سپرد کر دیا تھا اور روتے ہوئے ان کے سینے سے لگ گئی. بالکل پاگل ہیں آپ زہیب، چھوٹے بچوں کی طرح. میں کہیں بھاگ جاتی کیا جو یوں اس حالت میں بھی آپ. انہوں نے میرے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی. تم نہیں جانتی میری جان یہ پل میرے لیے کیا اہمیت رکھتے ہیں. اس وقت کے لیے میں نے کتنا انتظار کیا ہے. یاد ہے نا میں نے تم سے کہا تھا میری خواہش ہے تمہیں اپنی دلہن بنے بیٹھے دیکھنا، تو کیسے جانا دیتا ان پلوں کو. یہ بولتے ہوئے ان کی آنکھیں نم ہو گئی تھی. کاش تم میری ہوتی ہبا. پہلی بار میں نے زہیب کی آنکھوں میں آنسو اور مایوسی دیکھی تھی. میں کہنا چاہتی تھی کہ میں آپ کی ہوں مگر کہہ نہ سکی. انہوں نے مجھے چین منہ دکھائی میں پہنائی، پھر میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے آنکھیں بند کر کے سکون سے لیٹ گئے. زہیب، زیادہ باتیں نہ کریں، آپ آرام کریں. میں بولی مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہ ملا. زہیب، میں نے زور سے بھلایا. جواب نہ پا کر میرے ہاتھ پیر پھولنے لگے. زہیب، اب میں نے ان کو پوری طرح جھنجھوڑ دیا تو ان کی گردن ایک طرف کو ڈھلک گئی. مجھ پر قیامت ٹوٹ گئی. میں چیخ اٹھی. میری چیخ سن کر وہاں گھر والے بھی آ گئے اور بس پھر کچھ ہی دیر میں گھر میں کہرام مچ گیا. نہیں، میں نے بے اختیار زہیب کے سینے سے میں لپٹ گئی مگر آج انہوں نے حسب عادت شرارت کے ساتھ مجھے اپنے بازوؤں کی گرفت میں نہیں لیا. میرے کانوں میں اپنے ہی الفاظ گونجنے لگے. میں آپ کی بیگم نہیں ہوں اور قدرت نے مجھے میرے کہے الفاظ کی ایسی سزا دی کہ بس کچھ ہی دیر میں واقعی اب میں زہیب کی بیگم سے ان کی بیوہ ہو گئی تھی. زہیب کے چلے جانے کے بعد گھر والوں نے شاہ زیب اور میری شادی کر دی. وہی جس سے شادی کے میں خواب دیکھتی تھی. اس سے شادی کے لیے میرا دل بالکل تیار نہ تھا. خود کو زہیب کی امانت سمجھتی تھی. ان کے چلے جانے کے بعد ان کی باتوں سے محبت کی میں نے جو وہ ہمیشہ مجھے کہا کرتے تھے. میں بار بار بے ہوش ہو جاتی تھی. حالت بہت خراب ہو گئی تھی. یوں لگتا جیسے زہیب ابھی آ جائیں گے. دل ان کی موت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا. میں خود کو اب ہمیشہ زہیب کی امانت بنا کر رکھنا چاہتی تھی مگر گھر والوں کے زور دینے پر میری شاہ زیب سے شادی ہو گئی. مجھے شاہ زیب نے اپنی محبت کے سہارے نئی زندگی دی، ورنہ میں تو زہیب کے ساتھ چلی جاتی. ہاں، میں نے چاہا تھا کہ کوئی ایسا راستہ بنے کہ میں اور شاہ زیب ایک ہو جائیں مگر وہ دعا اس صورت پوری ہوگی میں نے نہیں سوچا تھا. مجھے شک تھا کہ جیسے ان کی موت کی ذمہ دار میں ہوں مگر پھر ایک دن وہ شک یقین میں بدل گیا جب ہمارے ڈرائیور سے اس رات کے بارے میں میری تفصیلی بات ہوئی. جب اس نے بتایا کہ بارات جب واپس لوٹ رہی تھی تب زہیب صاحب نے بہانے سے
मुझे और गाड़ी में बैठी इनकी अम्मी और फूफो को दूसरी गाड़ी में भेज दिया। फिर कुछ ही देर बाद इनकी गाड़ी को हादसा पेश आ गया। ड्राइवर की बात ने मुझे बेचैन कर दिया। तो क्या ज़ोहेब ने जानबूझकर? मगर क्यों? वो तो बहुत खुश थे। और जल्दी मुझे मेरे इस सवाल का जवाब मिल गया जब शाहजेब ने मुझे बताया कि तुम्हारे निकाह के बाद जो तुम मुझसे मिलने आई थी और मुझसे शिकवा कर रही थी, वो सब कुछ ज़ोहेब ने सुन लिया था और वो हकीकत जान गया था। तब वो मेरे गले लगकर बहुत रोया था, बार बार खुद को हम दोनों का कसूरवार ठहराने लगा। मगर मेरे समझाने पर वो समझ गया था, क्योंकि निकाह हो चुका था, अब कोई रास्ता नहीं था। मैं नहीं जानता था कि इसकी खामोशी के पीछे ये वजह थी। आज ज़ोहेब को इस दुनिया से गए 6 साल गुजर चुके थे, मगर वो शादी की रात आज भी मेरे जहन में ताज़ा है। आज भी मुझे इनकी याद आती है। मुझे समझ नहीं आता कि क्या वो मोहब्बत थी जो मैंने शाहजेब को पहली नज़र देखते की, या वो मोहब्बत थी जो निकाह के बाद मैंने ज़ोहेब के लिए महसूस की।